Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome students in geography class. Today we'll discuss impacts of greenhouse gases and global warming. आज हम पढ़ने जा रहे हैं impacts of greenhouse gases and global warming, यानी कि ग्रीन हाउस गैसेस के जो असरात हैं वो और उससे होने वाली ग्लोबल वार्मिंग को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसमें हम पढ़ेंगे क्या, हमारा जो डिस्कशन होगी वो हम इफ़ेक्ट्स जो हैं वो देखेंगे कि क्या क्या इफ़ेक्ट पड़ रहे हैं हमारी ग्रीन हाउस गैसेस और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हमारी अर्थ के ऊपर और यहाँ पर जो एनवायरनमेंट है उसके ऊपर। तो लेट्स मूव एंड स्टार्ट आवर लेक्चर। स्टूडेंट्स, at first we are going to discuss impacts of greenhouse gases and global warming. You know, the human enhanced greenhouse effects and global warming effect and global warming are the main driving force of climate change. जैसा कि आप जानते हैं कि जो human enhanced greenhouse effect and global warming effect are the main driving forces of climate change. जो हमारे ह्यूमन के यानी बनी नौ इंसान के जो यहाँ पे काम हम सर अंजाम देते हैं अपनी ज़मीन पे, उससे जो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट इंक्रीज़ हो रहा है और जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उसकी वजह से हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है। और यही दो ह्यूमन एनहेंस ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग, ये दो मेन ड्राइविंग फोर्सेस हैं क्लाइमेट चेंज के पीछे। जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है वो इन दो वजूहात की बिना पर हो रहा है। इसके अलावा एन इंक्रीज इन द ग्रीन हाउस इफेक्ट कुड प्रूव डिवास्टेटिंग फॉर लाइफ ऑन अर्थ इन मैनी वेज। तो स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट जो है उसमें दिन ब दिन जो इजाफ़ा हो रहा है वो हमारी ज़मीन पर जो ज़िंदगी है उसके लिए तबाहकुन साबित हो सकता है कई एक तरीक़ों से। तो वो जो फैक्टर्स हैं या जो फैक्ट्स हैं, जो इफ़ेक्ट्स हमारे एनवायरनमेंट पे इन दो ड्राइविंग फोर्सेस की वजह से आ रहे हैं, हम उन इफ़ेक्ट को वन बाय वन देखने जा रहे हैं। और अपने बड़े ध्यान से ये पूरा लेक्चर सुनना है ताकि आपको ये समझ आ सके कि ये कितना डिवास्टेटिंग हो सकता है हमारी ज़मीन पर ज़िंदगी के लिए ये जो क्लाइमेट चेंज है। पहला इफ़ेक्ट इसका है कि हम देखते हैं between 1906 and 2005 average temperature of the earth increased by 0.74 centigrade। 1906 से लेकर 2005 ये 100 ईयर बनते हैं। इस 100 ईयर के अंदर जो औसत दर्जा हरारत है हमारी ज़मीन का वो बढ़ा है 0.74 सेंटीग्रेड। इसके अलावा देखते हैं कि वार्म टेम्परेचर इंक्रीज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर। जैसा कि आप जानते हैं कि जैसे जैसे हम पानी को हीट अप करते हैं तो उससे वेपोरेशन होती है, जो कि वाटर वेपर की सूरत में वो वाटर वेपर जो हैं वो हमारी एटमॉस्फेयर में ऊपर उठते जाते हैं। तो यही फिनोमेना यहाँ पे वर्क करता है और जितनी हीट अप हमारी ज़मीन हो रही है उतना ही ज़्यादा वाटर वेपोरेशन हो रही है और उसकी जो वाटर वेपर्स हैं उनकी अमाउंट जो है वो हमारे एटमॉस्फेयर में ज़्यादा होती जा रही है। उस
زیادہ اماؤنٹ کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے کہ واٹر ویپر جو ہیں یہ ایک پاورفل ایبزاربر ہیں، جو کاربن ڈائی آکسائڈ ہے اس سے یہ پاورفل ایبزاربر ہیں جو ارتھ ریڈیشن ہے اس کے، جو ارتھ کی ریڈیشن جیسا کہ آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں وہ واپس جا کے جو واٹر ویپر ہیں وہاں ان سے اسٹرائک کرتی ہے اور وہ اس کو ایبزارب کر لیتے ہیں، یعنی کہ جذب کر لیتے ہیں، اور اس سے ہماری جو ہیٹ ہے زمین پہ وہ بڑھتی جا رہی ہے۔ واٹر ویپر جب اس کو اپنے اندر جذب کرتے ہیں تو یہ جو ریڈیشن ہے یہ ہمارے کنٹین ہو جاتی ہے ارتھ کے اوپر ہی، اس کا ٹمپریچر جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے ہماری زمین کا۔ اس کے علاوہ آگے دیکھتے ہیں کہ اور کون سا ایفیکٹ ہماری زمین پہ پڑ رہا ہے، ہمارے انوائرمنٹ پہ۔ ان پولر ایریاز اینڈ ریسٹ آف دا ورلڈ آئس اینڈ گلیشیئرز آر میلٹنگ فاسٹ ڈیو ٹو گلوبل وارمنگ۔ آپ جانتے ہیں کہ گرمیوں میں جب ہم فریج سے برف نکال کے باہر رکھ دیتے ہیں تو وہ کچھ دیر بعد میلٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے، تو یہی گرمی جب ہماری زمین پر بڑھتی جا رہی ہے جس کی وجہ سے ہماری جو پولر ایریاز کی برف ہے یا ہمارے جو گلیشیئر کی برف ہے وہ میلٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے، بڑی فاسٹلی اور جلدی وہ پگھل رہی ہے۔ کس وجہ سے؟ گلوبل وارمنگ کی وجہ سے۔ تو ٹمپریچر ہمارا زمین کا بڑھا ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ آئس میلٹ ہوتی ہے۔ الٹیمیٹلی جب آئس میلٹ ہوتی ہے تو وہ پانی بنتی ہے، اور پانی آپ کو پتہ ہے کہ دریاؤں سے، ندی نالوں سے ہوتا ہوا سمندروں میں جاتا ہے، اور پھر سمندروں میں جو سی لیول ہے وہ رائز کرتا ہے۔ تو یہ بھی ہم آگے دیکھتے ہیں۔ In polar areas and rest of the world, ice and glaciers are melting fast due to global warming. یہ دیکھیں یہ ویڈیو، یہ کتنی آئس ہے اور یہ میلٹ ہوتی جا رہی ہے بہت جلدی۔ اس سے یہ ہو رہا ہے کہ ہمارے جو سمندر ہیں ان میں پانی کی جو رائز کر رہا ہے اس کا لیول، جو پانی ہے اس کا لیول رائز کرتا جا رہا ہے۔ دی میلٹنگ آف آئس انکریز دا سی لیول۔ تو یہ اس کا امپیکٹ ہے، جو آئس میلٹ ہوتی ہے اس سے پانی کی جو اماؤنٹ ہے سمندر میں وہ بڑھتی ہے جس سے سی لیول رائز کرتا ہے۔ اب جو سی آئس ہے، جہاں پہ سی آئس ہے وہ ریفلیکٹ کرتی ہے ان کمنگ سولر ریڈیشن دین واٹر، تو پانی سے زیادہ جو ریڈیشن کو ریفلیکٹ کرتی ہے وہ آئس کرتی ہے۔ اس وجہ سے آئس کی جو کنورژن ہے واٹر میں وہ انکریز ہوتی جا رہی ہے۔ تو جو آئس ہے وہ پانی میں کنورٹ ہوتی جا رہی ہے اور ٹمپریچر کے بڑھنے کی وجہ سے۔ آگے دیکھتے ہیں، ایوریج سمر آئس ان دا آرکٹک ریجن ہیز بین ڈیکریزنگ ایٹ اے ریٹ آف اباؤٹ 7.4% پر ڈیکیڈ سنس دا ایئر 1978۔ 1978 یعنی کہ 1978 سے لے کر ابھی تک جو ہمارا آرکٹک ریجن تھا وہاں پہ جو سمر میں 1978 سے اب تک جو سمر میں برف ہوتی ہے وہ 7.4% پر ڈیکیڈ اس میں کمی آ رہی ہے، وہ 7.4% کم ہوتی جا رہی ہے، اور ایک دن آئے گا کہ یہ کم ہوتے ہوتے بالکل ختم ہو جائے گی اگر ہم اسی پیس یا اسی سپیڈ کے ساتھ گرین ہاؤس گیسز کو ایمٹ کرتے رہے اور کنٹرول نہ کیا اپنے انوائرمنٹ کو۔ تو یہ ایٹ دا لاسٹ stage we will see there will be no ice on polar region and Arctic region. Next we are یہ دیکھیں between 1900 and 2005 average precipitation increased in the parts of North and South America, Northern Europe and Central and Northern Asia. تو یہ جو آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں بلنک کرتا ہوا precipitation کا جو آئیکن ہیں وہ ان کو نارتھ امریکہ، ساؤتھ امریکہ اور ناردرن یورپ، سینٹرل ایشیا اور ناردرن ایشیا، یہاں پہ یہ جو پریسیپیٹیشن ہے یعنی کہ بارشیں وغیرہ یا ہیل یا اس طرح کی جو ڈیفرنٹ پریسیپیٹیشنز ہیں وہ انکریز ہوئی ہیں۔ اب ظاہری بات ہے کسی ایریا میں انکریز ہوئی ہیں، کسی میں ڈیکریز بھی ہوئی ہوں گی، تو ہم دیکھتے ہیں آگے ڈیکریز کس ایریا میں ہوئی ہیں۔
تو یہ جو پریسیپیٹیشن ڈکریز ہوئی ہیں یہ ہے ساؤتھ ایشیا اور سدرن افریقہ اور ساؤتھ ایشیا میں ڈکریز ہوئی ہیں. اس کے علاوہ یہ میڈیٹرین ریجن جو ہے، میڈیٹرین ایریا، وہاں پہ بھی ڈکریز ہوئی ہیں پریسیپیٹیشنز. اب آئس میلٹ کرنے سے، سی لیول رائز کرنے سے، جو ہمارا کلائمیٹ ہے اس میں چینج آنے سے الٹیمیٹلی وی کین امیجن دیئر وڈ بی فلڈس اینڈ فلڈز آر ویری ڈیواسٹیٹنگ. یہ دیکھیں، یہ یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کا نتیجہ آئس پگھلنے کا اور سمندروں میں سی لیول رائز کرنے کا اور بے موسمی بارشوں کا نتیجہ ہے کہ سیلاب آتے ہیں. اور سیلاب آنے سے ہمارے جو ریسورسز ہیں، ہماری ایگریکلچر اور اکانومی پہ کافی زیادہ ایفیکٹ پڑتا ہے، اور یہ ہماری اکانومی اور ہمارے ریسورسز کو ڈیمیج کرتے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور اس کا نتیجہ ہے، وہ ہے ڈرافٹس. تو جو ڈرائی ایریا ہیں وہاں پہ بہت زیادہ اس میں انکریز آیا ہے. ڈرافٹس کے اندر، ڈرافٹس کہتے ہیں خشک سالی کو، تو خشک سالی کی وجہ سے وہاں پہ کافی زیادہ زراعت اور پانی کی پرابلمز پیش آتے ہیں، جن کی وجہ سے وہاں پہ لوگوں کو بہت زیادہ مشکلات ہوتی ہیں. تو امید ہے کہ آپ کو اب تک کا جو ہم نے ڈسکشن کی ہے وہ سمجھ آئی ہوگی. اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے لیکچر میں. تھینک یو ویری مچ فار یور پیشنس اینڈ یور اٹینشن. اگر اب تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کر دیں تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن ملتے رہیں اور آپ اپ ٹو ڈیٹ رہیں. تھینک یو فار واچنگ. اللہ حافظ. ٹیک کیئر.